औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आशूरा के बाद और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। इन अयाम का पुरसा और ताज़ियत पेश करता हूँ। आज इस सिलसिले का छठा प्रोग्राम है और मुझे उम्मीद है आपने हर प्रोग्राम देखा होगा और हसीना ने करबला का जो सफ़र जारी है 10 मुहर्रमुल हराम से लेके जो पिछले प्रोग्राम्स में हमने सुना कि करबला से कूफ़ा के बाज़ार और इब्न ज़ियाद के दरबार में जो होने वाले वाक़यात थे, जो खुतबात थे पाक मासूमीन के, वो आपने सुने हैं और जाने हैं और इसी सफ़र को मज़ीद आगे आज बढ़ाएंगे। गैज़ में सैयद सज्जाद ने ऐलान किया, गैज़ में सैयद सज्जाद ने ऐलान किया, रुक ज़रा देर हवा बोल रही हैं ज़ैनब। ऐसा सन्नाटा है सांसों की सदा आती है, ऐसा सन्नाटा है सांसों की सदा आती है, चुप है मक्तल की फ़ज़ा बोल रही हैं ज़ैनब। नौ के नेज़ा पर तलावत सरे शब्बीर ने की, नौ के नेज़ा पर तलावत सरे शब्बीर ने की, खा गई मात गज़ा बोल रही हैं ज़ैनब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम में मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम मौजूद हैं। अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब, अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, और उनके साथ मौजूद है अल्लामा सैयद अब्बास आब्दी साहब। अल्लामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इन अयाम की ताज़ियत पेश करता हूँ। और नाज़रीन, फॉर्मेट यही है, आगाज़ में जो तकरीबन 1 घंटा है उसमें हम जो वाक़यात हैं उस हवाले से मज़ीद जानेंगे और फिर अगले घंटे में आपकी कॉल्स को भी हम शामिल करेंगे। उम्मीद है मिल के जो भी उलमा कराम से हम जानेंगे, सुनेंगे, अपनी तहकीक का जो सफ़र है उसमें भी मज़ीद आगे बढ़ेंगे। और जो हिदायत टीवी की काविश है, अमूमन हम दीगर चैनल्स पे यही कि 10 मुहर्रमुल हराम और उसके बाद से जो वाक़यात और करबला के बाद की जो करबला है बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन हिदायत टीवी और ख़ुसूसन उलमा कराम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने ये काविश की है। और आज इस सिलसिले का छठा प्रोग्राम है, मुझे उम्मीद है बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला होगा। अल्लामा साहब, आपसे गुजारिश करूँगा जो आगाज़ करेंगे सवालात का, कि आशूरा के बाद जो करामात और जो मोजज़ात हुए उस हवाले से कुछ नाज़रीन को पेश कीजिए। वहुव खैरु नासिर व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अन्बिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद व अहले बैतिल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। सबसे पहले फारूक भाई, मैं आपकी खिदमत में और हमारे बरादर बुजुर्गवार क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब की खिदमत में और हमारे तमाम नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करते हैं। साथ ही साथ इन अयाम की और इन रातों की ताज़ियत भी पेश करते हैं। आशूरा के बाद बहुत सारे करामात रूनुमा हुए और इस हकीकत को तकरीबन दोस्त दुश्मन सब ने माना है और तस्लीम किया है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत तमाम दीगर शहदा से बिल्कुल अनोखी, निराली, मुनफरिद बेफ़र्द है। जिसकी शहादत की ख़बर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी दी गई तो वो भी गिरिया कुना थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ख़बर दी गई। इसी तरह तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम ने शहादत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ख़बर सुनी भी है, गिरिया भी किया है। हद यह है कि कुरान मजीद में हज़रत ख़िज़्र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मिलता है। जब पहली मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़्र से की तो उस पहली मुलाकात में बाकी इम्तिहानों की मंजिल और इरफ़ान की मंजिल और विलायत तकवीनी की बातें बाद में हुई। सबसे पहले हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने करबला के वाक़े को पूरी बेताबी और तड़प के साथ बयान किया, ज़ाकिर अव्वल हुसैनी बने। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की ख़बर सुनी, दोनों ने मिलकर गिरिया किया। और यह सिलसिला तमाम अनबिया तक, हत्ता पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस गिरिये की कैफियत को हज़रत आयशा ने भी नक़ल किया है, दीगर बहुत सारे और भी सहाबा ने नक़ल किया है, घर में भी और घर से बाहर मस्जिद में भी। हत्ता के पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
صحابہ کے سامنے مسجد میں ایک خطبے کے دوران مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا. خود اتنا روئے کہ محسن مبارک داڑھی جو ہے ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی, آنسوں لباس پر گرے اور اتنا گریہ کیا کہ صحابہ کرام نے بھی حضور کے ساتھ گریہ فرمایا. ابھی یہ شہادت نہیں ہوئی ہے, صرف مولا حسین علیہ السلام کے بچپن میں ذکر شہادت ہو رہا ہے. تو ایسے میں صحابہ کرام کی اس رونے کی آواز کو سن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابیوں کہ اس وقت تم رو رہے ہو, لیکن جب حسین تمہیں آواز دے گا تو تم لبیک نہیں کہہ سکو گی اور تم اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچو گے. تو یہ بھی ایک پیشن گوئی حضور نے کی تھی. آگے جو عاشورہ کے بعد جو کرامات ہوئے جس کا آپ نے اہم سوال کیا ہے, میں چاہوں گا کہ ان کرامات کا ہی فی الحال ذکر کروں کہ جن کرامات کا خود اہل سنت کے علماء نے اقرار بھی کیا ہے اور اپنی کتابوں میں اس کو تحریر بھی کیا ہے. اس میں سے پہلی عظیم بات عاشورہ کے اس شہادت کے بعد آسمان نے خون گریہ کیا ہے, آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے. اور اس بات کو اہل سنت کے علماء نے بھی مختلف کتابوں میں درج کیا ہے. نظرہ ازدیہ ایک خاتون ہے جو ازدی یا ازدی قبیلے کی بہت مشہور و معروف خاتون ہے. انہوں نے روایت کی ہے کہ جب شہادت ہو گئی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور ہم نے جس چیز کو بھی اٹھانا چاہا اس چیز کے نیچے خون پایا. اس لیے کہ جب بارش ہوتی ہے خون کی تو جہاں جہاں خون کی بارش گئی ہے خون ہی خون نظر آتا ہے. اسی طرح جعفر بن سلیمان نے روایت کی ہے کہ میں نے اپنی خالہ سے جن کا نام ام سالم تھا سنا کہ شہادت مولا حسین علیہ السلام کے بعد خون کی بارش ہوئی جس کے اثرات کافی دنوں تک دیوار پر, گھروں کی چھتوں پر اور سڑکوں پر پائے گئے. اور یہ جو خبر ہے یہ کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے. جب بارش ہوتی ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارش کسی ایک علاقے میں ہوتی ہے تو دوسرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی. عام طور سے اگر مانچسٹر میں بارش ہے تو ممکن ہے کہ لندن میں بارش نہ ہو. لیکن اس خون کی بارش کی خبریں 3 اہم شہروں سے موصول ہوئی ہیں. خراسان میں خون کی بارش ہوئی, شام میں خون کی بارش ہوئی اور کوفے میں خون کی بارش ہوئی. یہ 3 اہم علاقوں کی باقاعدہ خبر ہوئی ہے. اب یہ جو میں نے بات کی ہے خون کی بارش آسمان سے ہوئی ہے, یہ کہاں کہاں پر ہے؟ اہل سنت کی بہت مشہور و معروف تاریخی کتاب ہے تہذیب الکمال, علامہ المزی کی جلد 6 صفحہ نمبر 433. اسی طرح امام ذہبی کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء, اس میں جلد 3 صفحہ 312 میں آسمان سے خون کی بارش کا ذکر ہوا ہے. اور الثقات کتاب ہے ابن حبان کی. یہ ابن حبان وہ ہیں کہ اہل سنت کے تمام فرقے ان کو بہت احترام سے معتبر ایک محدث کے طور پر مانتے ہیں. اس میں وہابی لوگ بھی ابن حبان کو مانتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ بھی انہیں مانتے ہیں. ان کی کتاب ہے الثقات, اس میں جلد 5 صفحہ 487. اس کے بعد اسی طرح ابن عساکر کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق, مدینہ دمشق کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے, یعنی شہر دمشق کی تاریخ لکھی ہے. اس میں جلد 14 صفحہ نمبر 227 اور 28 ان میں باقاعدہ ذکر آیا ہے. اسی طرح خون کی بارش کا ذکر ابن سیرین نے بھی کیا ہے. اہل سنت کے ایک بہت ہی مشہور مورخ ہیں. سیر و اعلام النبلاء میں پھر جلد 3 صفحہ 313 میں اس کا ذکر آیا ہے. ابن عساکر نے بھی اس کو بہرا لکھا ہے. دوسری اہم جو بات ہوئی ہے عاشورہ کے بعد وہ یہ کہ دنیا مغرب سے پہلے اندھیرے میں ڈوب گئی. یعنی دنیا پر تاریکی نے اپنا سایہ ڈالا. مغرب سے پہلے اندھیرا چھا گیا تھا دنیا میں. اس کو خلف بن خلیفہ نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی تھی تو سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی
ہم نے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا پایا، جبکہ عام طور سے اس موقع پر سورج اپنی تابانی کے ساتھ نظر آتا ہے، لیکن عاشور کے دن ایسا نہیں ہوا۔ یہ بھی تہذیب و تہذیب کتاب ابن حجر عسقلانی کی اور تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کی جلد 14 صفحہ نمبر 226، اور تہذیب الکمال کتاب ہے شیخ المزی کی جلد 6 صفحہ نمبر 431۔ آگے میں ایک اور اہم معجزے کی طرف بلکہ کرامت کی طرف اشارہ کروں گا کہ 7 دن تک آسمان سرخ ہی سرخ تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے خون کی ایک چادر ہے جو آسمان پر چھائی ہوئی ہے، اور ایک خون کی چادر کی طرح آسمان نظر آ رہا تھا۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، لگاتار عاشورہ کے بعد 7 دن تک آسمان کو جس کسی نے بھی دیکھا ہے وہ سرخ پایا ہے۔ آج بھی سرخی جو ہے وہ شفق پر افق پر نظر آتی ہے۔ جب سورج ڈوبنے سے پہلے آپ دیکھیں گے تو سرخی جو ہے پہلے نظر آتی ہے، اس کے بعد سورج ڈوبتا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کی ایک علامت رکھ دی ہے کہ جب سورج ڈوبے اور تمہاری نگاہیں سورج کی طرف ہوں تو اس سرخی پر بھی توجہ کر لو کہ یہ جو کچھ بھی کائنات میں موجود ہے وہ حسین کی شہادت کی بدولت ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت نہ ہوتی تو دین نہ ہوتا، دین نہ ہوتے کا مطلب یہ کہ دنیا کا مقصد ہی کوئی نہیں رہ جاتا۔ تو دنیا کا مقصد کب ہوگا؟ جب دین ہوگا، اور دین کب ہوگا؟ جب حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی۔ تو یہ ایک بہت ہی منطقی طور پر مسلسل اس کا تسلسل بھی قائم ہے، اور اس کو علی بن مدرک نے اپنے والد سے اسود بن قیس سے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بہت سارے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ بعض نے کہا کہ 7 دن تک تو ہم نے دیکھا ہے، بعض ایسے بھی راوی ہیں جو کوفہ میں اور کوفہ کے اطراف میں رہنے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو 6 مہینے تک جب بھی سورج کو اس کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، سرخ ہی پایا، 6 مہینے تک کی روایت۔ اچھا، یہ بھی کہاں پر ہے؟ امام ذہبی کی کتاب تاریخ الاسلام ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 15 ہے۔ اسی طرح خود امام ذہبی کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، جلد 3 صفحہ 312، اور تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کی کتاب ہے جلد 14 صفحہ نمبر 237۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کسی نے انکار بھی نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے نا بعض روایتوں کے معاملے میں کوئی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اور یہ قوی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے اس کو نہیں مانتے، چونکہ یہ ایک آفاقی بات ہے، یہ ایک آسمان سے اس وقت جس نے بھی دیکھا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں نے کچھ تعصب سے نقل نہیں کیا، کچھ لوگوں نے اس کو برملا ذکر کر دیا، فرق یہ ہے، لیکن انکار کسی بھی دشمن اہل بیت نے بھی نہیں کیا ہے۔ یہ ایک اور کرامت۔ اس کے علاوہ ایک اور کرامت کا ذکر جو ہے وہ شیخ المزی نے کتاب تہذیب الکمال میں کیا ہے، اسی طرح ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں کیا ہے، اور وہ ہے دارالامارہ جو کوفے کا تھا، جس پر ابن زیاد بہرحال قابض رہا ہے، اور آپ نے واقعات سنے کوفے کے جب اہل حرم وہاں گئے تھے تو دیوار دارالامارہ بھی خون سے ایسے تر تھی کہ تازہ گویا کہ دیوار سے خون ٹپکتا جا رہا ہے۔ اس کی بھی روایت ابو یحییٰ مہدی بن میمون نے کی ہے اور دوسرے لوگوں نے کیا ہے۔ اس کو بھی میں نے عرض کیا کہ اہل سنت کے مورخین نے نقل کیا ہے۔ ایک اور کرامت سورج گہن کا ہونا۔ سورج گہن عاشور کے بعد ہوا ہے، مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہے، اور اس کا بھی مورخین نے ذکر کیا ہے، حوالے وہی ہیں۔ اس میں ایک اضافہ حوالہ یہ ہے کہ سنن کبریٰ امام بہقی نے بھی اپنی کتاب سنن کبریٰ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ جب عاشور کا دن تھا جس میں مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس کے بعد سورج کو گہن لگا، اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 337 میں السنن الکبریٰ امام بہقی نے اس کتاب میں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ابو بکر امام بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں ایک اور کرامت کا ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد جس کسی نے بھی زمین سے پتھر اٹھایا تو پتھر کے نیچے خون پایا۔ جب بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون نظر آتا تھا۔
اس کو بھی سیر اعلام نبلا میں امام ذہبی نے لکھا ہے، تاریخ الاسلام میں لکھا ہے، ابن عساکر نے بھی لکھا اپنی کتاب تاریخ مدینہ دمشق میں، تہذیب و تہذیب میں ابن حجر نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ آگے میں ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کر کے باقی گفتگو کے سلسلے کو آگے آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ جمیل بن مرہ ایک راوی ہیں، ان سے تمام اہل سنت کے مورخین جو معتبر ہیں انہوں نے ایک اور اہم کرامت نقل کی ہے کہ جتنے اونٹ اور ناقے مولا حسین علیہ السلام سے غنیمت کے طور پر یزیدی لشکر والوں نے چھین لیا تھا، ان اونٹوں کو جب بھی ذبح کیا ہے اونٹ کے گوشت آگ میں بدل گئے اور انہیں سوائے ان کے آگ کے انہیں کچھ بھی میسر نہیں ہوا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے مال متاع کے لوٹنے والوں نے جو اونٹ لوٹے تھے اور ناقے جو لوٹے تھے ان کو جب بھی ذبح کیا گیا ہے اور انہیں صرف آگ ملی ہے اور وہ اس گوشت سے محروم رہے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب کرامت ہے کہ تم مال لوٹ کر کے بھی دنیا میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ کسی ایک بھی یزیدی لشکر میں موجود انسان کو مال حسین سے دنیاوی طور پر بھی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے تہذیب و تہذیب میں ابن حجر عسقلانی نے جلد 2 صفحہ نمبر 306، تہذیب الکمال شیخ المزید جلد 6 صفحہ نمبر 435، تاریخ الاسلام امام ذہبی کی جلد 5 صفحہ نمبر 16، تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کی کتاب جلد 14 صفحہ نمبر 231۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے جس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور بہت سارے کرامات ہیں جو مذہب اہل بیت سے مربوط جو لکھنے والے محدثین ہیں انہوں نے لکھا ہے، بہت اس کی لمبی چوڑی فہرست ہے۔ ہم نے صرف ان کرامات کو درج آپ کے سامنے رکھا ہے اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا کہ جن کو اہل سنت کے علماء نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین، علامہ سید عباس عابدی صاحب نے گفتگو کی کہ جو بعد میں عاشورہ کے بعد جو کرامات تھی اور جو معجزات ہوئے ہیں، ایک سوال ذہن میں ضرور اٹھ رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ اب بھی اگر کسی غیر مسلم ملک پہ اس طرح کے آثار، اس طرح کا معجزہ یا کرامات ظاہر ہو، خون کی بارش ہو رہی تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں، لیکن وہ کوفہ کے لوگ کیسے لوگ تھے کہ سب معجزات کرامات دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ پھر بھی اپنے کیے پر پچھتاوے پہ تیار نہیں ہو رہے تھے، نادم نہیں تھے۔ اس پر جب سوالات کا سلسلہ ہوگا بات کریں گے۔ اب میں گزارش کروں گا علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے، جو اس وقت سفر ہمارا پہنچا تھا کوفہ تک، کوفہ سے آگے جو حالات و واقعات ہیں وہ بیان فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر محترم قبلہ سید عباس عابدی صاحب کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام کے ساتھ ساتھ ایام خزاں کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ غم سید الشہداء ہمارے سارے مومنین کو نصیب فرمائے اور یہ جو غم ہے ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو سنی ہے۔ کرامتوں کا جو سلسلہ ہے وہ بہر کیف قدم قدم پہ جاری رہا ہے تاکہ لوگوں میں بیداری پیدا ہو جائے۔ وہ بیداری کو جو بیداری حسینی ہے، بیداری حسینی حقیقت میں بیداری اسلامی ہوا کرتی ہے، جس میں جذبہ ہے، جس میں تڑپ ہے، جس میں شجاعت ہے، جس میں شہامت ہے۔ اور قدم قدم پہ جو یہ کرامات ہیں وہ اسی لیے تھیں کہ تاکہ
یہ لوگ آ جائیں دین مقدس اسلام کی طرف پلٹ کے آ جائیں۔ قافلہ جو کوفہ سے چلا ہے اور شام کی جانب، اس میں چونکہ حالات اس قدر سنگین ہو گئے تھے یزیدیوں کے لیے اور ابن زیاد کے لیے، اس لیے اس نے زیادہ دیر تک مناسب نہیں سمجھا تھا کہ اہل بیت کے قافلے کو روکا جائے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا ہے کہ 15 محرم الحرام کو یعنی یہ قافلہ کوفہ سے روانہ ہوا اور پہلی سفر کو یہ شام پہنچا، لیکن اس کے درمیان جو کئی مقامات ہیں اور کئی حالات ہیں، جس میں سب سے پہلی جو اسی کرامتوں کے اگر سلسلہ جوں یہ قافلہ چلتا ہے اور دوران سفر کئی قسم کی غیبی اور کرامات وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نمودار ہوئی ہیں۔ اور قافلہ چونکہ جب چلا ہے تو ایک روایت یہ ہے کہ سلیمان بن مہران اعمش یہ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا اور طواف کے دوران میں نے ایک شخص کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہم اغفر لی وانا اعلم انک لا تفعل، پروردگار تو مجھے معاف کر دے جبکہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہ طواف بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو مجھے بخش دے، میں جانتا ہوں تو مجھے نہیں بخشے گا۔ سلیمان نے کہا کہ میں یہ سن کر کانپ گیا کہ وجہ کیا ہے، اس خانہ خدا میں اگر کوئی شخص ہے اور وہ یہ کہے کہ میں معافی چاہتا ہوں لیکن تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو یہ کون سا بڑا جرم اس آدمی نے کیا ہے اور یہاں پہ آ کر اسے مایوسی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے کتنا، آخر تو نے جبل تہامہ سے بڑھ کر جرم کیا ہے، تو نے اس بڑے پہاڑ سے بڑھ کر جرم، کہا کہ میں نے اس سے بھی بڑھ کر جرم کیا ہے، پہاڑوں کی سکت نہیں ہے جتنا بڑا جرم میں نے کیا ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ یہاں حرم میں نہیں بتاؤں گا، حرم سے باہر نکلو تو بتاؤں گا۔ حرم سے باہر جب میں نکلا، کہتا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میں عمر سعد ملعون کی اس منحوس لشکر کا ایک سپاہی تھا اور وہ 40 جو سپاہی جو سر امام علیہ السلام کی حفاظت میں تھے اور ان میں یہ بھی شامل تھا، سر امام کو جب شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم ایک جگہ پہنچے، آپ نے دیکھا کہ وہ یہاں ہمارے یہاں بھی فلم چلتی ہے، راہب کے دیر کا واقعہ، وہ راہب کہ جہاں پہ عبادت خانہ ہے اس کے، راہب کی عبادت گاہ کے جب پاس پہنچا تو سر مبارک کو جب نیزے کے ساتھ دیوار پہ رکھا گیا تو کہتے ہیں چند محافظ تھے اور وہاں پہ یہ انہوں نے دیوار کے ساتھ سر کو رکھا، نیزے کے ساتھ تھا، اس کے بعد یہ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے، ایسے میں ایک دست مبارک ظاہر ہوتا ہے اور اس دیوار پہ لکھا آتا ہے شعر، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدی یوم الحساب، بھلا وہ امت جس نے فرزند رسول امام حسین کو قتل کیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن ان کے جد نامدار کی شفاعت کی امید کیا رکھ سکتی ہیں جنہوں نے ان کے نواسے کو قتل کر دیا ہے؟ یہ دیکھ کر سارے لوگ خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ ان میں سے ایک شخص دوڑ کے گیا اس ہاتھ کی طرف، ہاتھ پھر غائب ہو گیا۔ یہ پھر جب دسترخوان کی طرف آئے تو اس کے بعد دوسرا شعر اسی دیوار کے ساتھ لکھا آتا ہے، فَلَا وَاللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ شَفِيعٌ وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَذَابِ، نہیں قطعاً یہ شفاعت نہیں ان کی ہو سکتی ہے، خدا کی قسم ان کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے اور یہ لوگ قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ پھر یہ سارے پریشان ہوں گے اور اس پریشانی کے عالم میں ان میں سے ایک شخص اٹھا اور پھر گیا تاکہ اس ہاتھ کو تھام لے، ہاتھ کو پکڑے، لیکن پھر ہاتھ جو ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ پلٹ کے آتے ہیں دسترخوان کی طرف تو تیسری مرتبہ ہاتھ پھر ظاہر ہوتا ہے اور اس دیوار پہ یہ شعر لکھا، وَقَدْ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ بِحُكْمِ جَوْرٍ وَخَالَفَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْكِتَابِ، انہوں نے ایک ظالم اور جابر
ڈکٹیٹر کے حکم پر امام مظلوم کو شہید کیا، حالانکہ یہ حکم قرآن کی کھلی خلاف ورزی تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ منظر اس کے بعد سے یہ جو شخص ہے یہ بہت پریشان ہوا اور آ کے دعا بھی کی، لیکن اس واقعے کے سلسلے میں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارے جو فلم چلتی ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، یہ ایک پتھر کے اوپر بھی ایک شعر تھا، یہی جو شعر ہے پہلا مصرع جس کا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، وہ کیسے رسول خدا کی شفاعت کے حقدار بن سکتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے نواسے کو قتل کیا ہے۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ راہب نے بتایا کہ یہ شعر پیغمبر اسلام کی بعثت سے 300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، 300 سال پہلے کا یہ شعر جو ہے نا وہ لکھا ہوا تھا۔ اور سبت ابن جوزی نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے مبعوث ہونے سے 500 سال پہلے پتھر پر یہ سریانی جو زبان ہے اس میں یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ جو شعر آپ نے سنا ہے کہ ترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، یعنی جو یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے اسی طرح کرامات ظاہر ہوتی جاتی ہیں، لوگوں میں بیداری آتی جاتی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس قافلے کے جو سید اور سالار ہیں، ایک طرف دیکھیں تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، تو دوسری طرف امام زین العابدین کڑیوں میں، اور تو کے خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں، جا رہے ہیں۔ یہ قافلہ ضرورت تو نہیں تھی نا کہ ان کڑیوں میں جکڑا جاتا اور گلے میں تو کے خاردار ہوتا اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاتی، لیکن یہ قافلہ جو گزرتا ہے اسی طرح مظلومیت کی جو داستان ہے وہ رقم ہوتی جاتی ہے۔ جب کہتے ہیں شہر موصل میں پہنچا نا، شہر موصل عراق کا جو شہر ہے اور یہ جزائر اور عراق کے درمیان واقع ہے یہ شہر، اور یہیں پہ قبر مطہر ہے حضرت برجیس نبی کی، اسی شہر میں ہے۔ اور اس میں بھی لکھا ہے کہ جب شہر موصل کے قریب پہنچے تو شمر نے حاکم موصل کو جو حکم دیا کہ ہم نے بڑی فتح حاصل کر لی ہے، ہم نے بڑی فتح کر لی ہے، اس کے الفاظ کہ سرہائے شہداء ہم لا رہے ہیں، چاروں طرف سے نقارے بجائے جائیں، شہر کو آراستہ کیا جائے۔ یہ جب ہدایت نامہ موصل نے کو جو حاکم تھا اس نے اجلاس میں اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرزند زہرا کو یہ قتل کر کے آئے ہوں اور یہاں پہ آ کر ہم لوگ یہاں شہر کو سجائیں، شہر کو آراستہ کریں۔ اس نے لکھا شمر کو کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر موصل میں کافی شیعہ نشین آبادی ہے، شیعہ لوگ جو ہیں یہاں پہ بستے ہیں، یہاں پہ انقلاب آ جائے گا، باہر سے جاؤ، تمہیں اگر کھانا پینا چاہیے تو ہم وہاں پہنچا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ باہر جب قیام کیا گیا تو وہاں پہ جب نیزہ تھا نا جس پہ سر سید الشہداء تھا، وہاں سے ایک خون کا قطرہ جو ٹپکا تو ایک پتھر پہ گرا۔ جب بھی عاشور ہوتی تھی نا یہ پتھر کیا ہوتا تھا، خون میں جو ہے وہ رنگین ہو جاتا تھا، خون میں تبدیل ہو جاتا تھا، جس طرح حلب میں بھی ہے، وہاں پہ بھی راس الحسین ہے اور وہاں پہ بھی مشہد النقطہ ہے۔ اس جگہ کو لوگ آتے تھے زیارت کے لیے۔ یہ سلسلہ جب روز عاشور خون نکلتا تھا اور لوگ اس پتھر کی زیارت کے لیے آتے تھے، یہ سلسلہ رہا ہے عبد الملک ابن مروان کی حکومت تک۔ یہ سلسلہ اس نے کیا کیا کہ یہ تو ایک انقلاب کا ایک پیش خیمہ بنتا ہے، لوگ آتے ہیں توسل کرتے ہیں، سید الشہداء کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اہل بیت کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر اس پتھر کو غائب کرا دیا، وہاں سے منتقل کرا دیا، جس کے بعد باہر کے وہاں پہ ایک قبہ بنا ہوا ہے اور روزہ ہے، اور اس جگہ کا نام ہے مشہد النقطہ، یعنی وہاں پہ جہاں پہ سید الشہداء کے خون کا قطرہ وہاں گرا تھا اور وہاں سے لوگوں نے معجزات حاصل کیے۔ آج بھی ہیں ایران میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ عاشور کا دن آتا ہے درخت سے خون نکلتا ہے۔ یہ کرامات ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں خصوصیت رکھی ہیں سید الشہداء کے اس پاک انقلاب کے ساتھ۔ اسی طرح اگر آپ اس کے بعد یہ چلتا چلتا جو کاروان ہے
کاروان حریت گزرتا ہے موصل سے، پھر تکریت کی طرف جاتا ہے۔ تکریت اس شہر میں کافی نصرانی، اور یہ اس شہر میں آج کل یہودی زیادہ رہتے ہیں۔ یہ صدام بھی اسی کا ہے، یعنی تکریتی جو اس کو کہتے ہیں نا صدام کو، یہ باسی اور تکریتی وہ بھی اسی لحاظ سے کہتے ہیں۔ بغداد سے یہ 45 مائلز جو ہیں وہ دور ہے۔ تکریت کے جو تمام لوگ تھے وہاں پہ شہر کی آرائش کی گئی، اور اس میں بڑے نصرانی لوگ تھے، نصرانی یعنی کرسچن تھے اس دوران۔ انہوں نے معاملہ پوچھا کہ وجہ کیا ہے، اس طرح شہر کی بڑی آرائش کی جا رہی ہے، شہر کی بڑی زیبائش کی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ انہیں جب پتہ چلا کہ نواسے رسول کو انہوں نے قتل کیا ہے، فاطمہ زہرا کے نور نظر کو انہوں نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جس طرح غمی کا ہوتا ہے جہاں پہ بھی جتنے بھی چرچز ہیں وہاں پہ جب غم ہے تو ناقوس پھر بجاتے ہیں وہاں پہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے وہاں پہ ناقوس جب انہوں نے بجانے لگے اور گریہ زاری ایک پوری عزاداری شروع ہو گئی ان چرچز میں، وہاں پہ گرجا گھروں میں، اور ساری کرسچن کمیونٹی آتی ہے اور وہاں پہ آ کر ہوتے ہیں۔ جس طرح ابھی بھی دیکھیں آپ مختلف چرچز میں جو محرم آتا ہے تو یہاں پہ بھی پروگرامز ہوتے ہیں، یورپ میں بھی پروگرامز ہوتے ہیں۔ سید و شہداء سب کا ہے اور سب کا حصہ بنتا ہے۔ انہوں نے سید و شہداء ہے کہ جنہوں نے غلامی سے انہیں نجات دلائی ہے، آزادی کی طرف لے کر گئے ہیں، عدل و عدالت سکھایا ہے، لہٰذا ان کا بھی حق بنتا ہے۔ اور انہوں نے ماتم کیا باقاعدہ۔ یہ کب ہے؟ جو 61 ہجری کی بات ہو رہی ہے، اور یہ تکریت میں ہے۔ تکریت میں انہوں نے گریہ ازاری اس طرح سے گریہ کیا، اس کے بعد کہا کہ ہم اعلان برات کرتے ہیں یزید سے۔ تکریت کے بعد یہ پھر قافلہ چلتا چلتا گیا ہے وادی نخلہ کی طرف۔ یہ کاروان جو تکریت سے وادی نخلہ پہنچا، یہاں پہ دیکھا کہ بہت زیادہ رونے کی آواز آ رہی ہے، نوحہ ہو رہا ہے، مرثیہ ہو رہا ہے، عزاداری ہو رہی ہے، لیکن کوئی کسی کو دیکھا کہ نظر نہیں آیا، اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ سید و شہداء کا یہ جو قافلہ ہے، اور جہاں پہ بیویاں جا رہی ہیں، مخدرات عصمت و طہارت جا رہی ہیں، سارے ہیں اللہ کی جو غیبی جتنی مخلوق ہے ساری گریہ گناہ ہیں۔ اس نخلہ کے وادی نخلہ کے بعد جو ہے نا مرشاد آتی ہے جگہ، وادی نخلہ۔ اسیران اہل بیت جب مرشاد پہنچے تو قافلہ کو دیکھ کر اس قدر جو ہے وہ لوگ روئے، اور فوج یزید کو جو ہے نا وہ خطرہ پڑ گیا کہ کہیں ایک انقلاب برپا نہ ہو جائے اور ان پہ حملہ نہ ہو جائے۔ وہاں سے یہ فوراً نکلے اور منزل حران کی طرف۔ منزل حران ایک شہر کا جو ہے نا وہ منزل حران میں کہتے ہیں کہ شہر کا بلند جو جگہ تھی وہاں پہ ایک یہودی کا وہاں مکان تھا، رہائش تھی اس کی، جس کا نام تھا یحییٰ خزاعی۔ یحییٰ خزاعی، اس نے سرحائے بریدہ کو جب دیکھا، نو کے نیزہ پہ سوار ہیں، اچانک اس نے، ظاہر ہے کہ سید و شہداء کا جو سر اقدس ہے وہ سب سے بارز تھا، اور وجاہت اور نورانیت، اور پھر جہاں جہاں پہ بھی موقع ملتا تھا تلاوت قرآن پاک ہوتی تھی، لبھائے اقدس سے جنبش قرآن اور تلاوت۔ اس نے دیکھا کہ لبھائے اقدس سے، یحییٰ نے کہا کہ لبھائے اقدس میں حرکت ہے، تو نزدیک یہ کان لگا کر جب دیکھا تو آواز آ رہی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ظلم کرنے والے عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ جب اس نے دیکھا، یحییٰ نے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ اسے نہیں پتا تھا، یہودی ہے، اسے خبر نہیں تھی۔ پتہ ہے کہ یہ سر امام حسین کا ہے۔ تفصیل پوچھے امام حسین کون ہے؟ کہا یہ رسول خدا کے نواسے ہیں، فاطمہ زہرا کے دل بند ہیں، علی مرتضیٰ کے لخت جگر ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ زار و قطار رویا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کا دین برحق ہے، میں یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس نے اپنا ایک مصری امامہ پہنا ہوا تھا، وہیں سے اس مصری امامے کو اس نے کاٹا اور اس کی چادریں بنائیں اس نے، اور وہ بیویوں کو عطا کی۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام سے توسل کیا، اور یہ جب حالت دیکھی قومی اشقیاء نے، اور بہت شور جو ہے وہ بپا ہو گیا
حاکم کو جو ہی پتہ چلا وہ غضبناک ہوا اور اس کو یحییٰ کو قتل کرا دیا۔ آج بھی اگر چلے جائیں حران میں، منزل حران میں، تو ایک مقبرہ ہے جس مقبرہ کا نام ہے یحییٰ شہید، وہاں پہ آج بھی یہ دفن ہے۔ یہ سارے کے سارے وہی لوگ جاتے ہیں، دعاؤں کے لیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اہل بیت کے در پہ آ جاتا ہے وہ حر بن جایا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اور وہاں پہ جو جا کے توسل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حاجات کو بھی قبول کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس منزل حران کے بعد ایک اور منزل آتی ہے کہ جس منزل کو کہتے ہیں حلب، حلب ایلوپا جس کو آپ کہتے ہیں حلب۔ یہاں پہ یہ بڑا مشہور شہر ہے اور یہ بڑا معروف شہر ہے کہ جس میں مومنین اور جس میں اہل بیت علیہ السلام کے 4 بڑے اس وقت بھی اب بھی آپ دیکھیں کہ جو اس کے ساتھ حلب کے ساتھ 4 بڑے جو دیہات ہیں وہ سارے کے سارے شیعہ نشین ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو ریالی حکومت ہے سب سے پہلے ابھی جو حملہ کیا ہے انہوں نے اسی حلب پہ کیا تھا، حلب اور اس کے اطراف میں، تاکہ چونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس پہ جتنے بھی مار دیے جائیں یہ ہے تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے ایلوپا پہ انہوں نے حملہ کیا ہے۔ ایلوپا کے تھوڑا سے فاصلے پہ چلا جائیں تو رقہ ہے کہ جہاں پہ جنگ صفین ہوئی تھی اور جہاں پہ عمار یاسر کی مزار بھی ہے، اور عمار یاسر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی ہیں اور پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے انہیں بشارت دی تھی اور یہ امیر المومنین کے ساتھ گئے تھے اور معاویہ کی فوج نے انہیں قتل کیا تھا۔ یہ رقہ اور حلب تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے حلب کے بعد، اور وہاں پہ اصحاب کی اور صحابیوں کی قبریں بھی ہیں۔ یہ حلب، یہاں پہ بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، بڑے بڑے منطقی گزرے ہیں اور بڑے بڑے فقیہ یہاں پہ گزرے ہیں، اور اس سے ان پہ ہمدانیوں کی حکومت رہی ہے تقریباً 80 سال، اراؤنڈ 80 ایئر جو ہے نا اس حلب میں حکومت بھی رہی ہے۔ اور وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے سکہ جاری کیا تھا امام رضا علیہ السلام کا۔ ہم جب گئے تقریباً کوئی 12-14 سال پہلے میں جب گیا تھا تو وہاں پہ ایک عربی عراقی تھے یا پتہ نہیں سعودیہ کے عالم تھے، وہاں پہ پیش نماز انہوں نے پھر ہمیں وہ سکہ بھی دکھایا تھا کہ جو ہمدانیوں کے دور کا تھا، اور جہاں پہ اس حکومت کے دوران جو سکہ امام رضا علیہ السلام تھا۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ حلب، مرحوم جو فارابی ہیں، مرحوم فارابی جنہوں نے کلیات خمس میں سے کلیات خمس، انہوں نے 2 جو کلیات ہیں انہوں نے اختراع کی ہیں، یعنی مرحوم فارابی نے علم منطق کی جو ہے نا عظیم ترین، یعنی جو کلیات خمس ہیں، کلیات خمسہ ان میں سے 2 ان کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ عظیم جو ہے ایک تاریخی، ایک ہسٹوریکل یہ سٹی ہے، اور جس پہ ابھی آج آپ دیکھیں کہ مختلف جو اطراف میں سب سے زیادہ، چونکہ پہاڑی ایریا بھی ہے اور اس میں انہوں نے بڑے مظالم جو اس وقت کیے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ان لوگوں نے بیکار کیا، یہ صورتحال تھی۔ بہر کیا اس کے یہاں حلب کے پہاڑ کے دامن میں یہ قافلہ رکا ہے، اور حلب جس پتھر پر امام علیہ السلام کے سر اقدس کو رکھا گیا، اس پہ آج بھی ہم نے بھی جا کے خون دیکھے، ابھی بھی آپ چلے جائیں انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو مشہد النقطہ ٹائپ کریں اور وہاں پہ ایلوپا لکھیں، آپ کو وہ پتھر بھی جو خون، جس پہ خون کے اثرات اب بھی ہیں، اور عاشور کا جب دن آتا ہے اس میں خون جو ہے وہ اس طرح تازہ ہو جاتا ہے اس پتھر پر، اس کو کہتے ہیں مشہد النقطہ، رأس الحسین بھی کہتے ہیں۔ رأس الحسین اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ مولا امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جو ہے نا وہ رکھا گیا تھا، اور یہ پیروان اہل بیت علیہ السلام کا یہ شہر ہے۔ بعض جو مقاتل کی کتاب ہیں، یہاں پہ اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جوشن، جوشن جو پہاڑ ہے جس میں کئی مشاہیر جو ہیں قبریں میں، جس میں خود عالم ربانی محمد ابن علی
بن شہر عاشور، بہت مصائب کی جو ہے نا کتابیں ان کی ہیں، مازن درانی اور شیخ احمد بن منیر عاملی، ان کا مقبر بھی جو ہے وہیں پہ ہے. اور اس وہاں پہ بھی جو ہے نا مشہد السقط وہاں پہ ہے کہ شام جاتے وقت جب یہ اسیران اہل بیت کا قافلہ وہاں سے جب گزرا تو امام کی ایک زوجہ کے جو پریگننٹ تھیں، حاملہ تھیں، شدید ان مصائب اور سفر کے بے پناہ جو صعوبتیں ہیں اس کی وجہ سے حمل جو ہے نا وہ سخت ہوا، جسے اس مقام یہی جو جوشن جو پہاڑ ہے وہاں پہ جو گئے ہیں زائرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے. میں بھی گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے اس جگہ کو. اور جو نہیں گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان تکفیری گروہ سے نجات دلائے مسلمانوں کو، اور ان جو اہل یہود ہیں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جائیں وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ منظر نصیب فرمائے انشاءاللہ. صاحب مقتل حسین نے جو لکھا ہے کہ یہ مشہد، یہ جو مشہد السقط ہے یہ 351 ہجری میں ظاہر ہوا ہے، جب سیف الدولہ ہمدانی نے، وہی جو میں نے بتایا کہ ہمدانیوں کی جو ہے نا وہ گورنمنٹ تھی وہاں پہ، وہ اپنے مکان جو حلب میں تھا وہ متعدد مرتبہ اس نے دیکھا کہ آسمان سے نور نازل ہوتا ہے، اس جگہ پہ آسمان سے نور آتا ہے، نازل ہوتا ہے. وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر وہاں گیا تو اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو جب کھودا تو دیکھا کہ وہاں پہ پتھر ہے جس پہ لکھا ہوا ہے ھذا قبر المحسن ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب. امام نے محسن نام رکھا تھا، یہ محسن بن حسین بن علی ابن ابی طالب کی خبر ہے. سادات کو بلایا گیا، وہاں کے جو ایریے کے تھے ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو سادات نے استفسار سے بتایا کہ یہاں پہ جب اسیران آل محمد کا قافلہ آیا تھا، شام کی طرف جا رہا تھا، اس وقت امام کی ایک زوجہ کا جو حمل ہے وہ سخت ہوا، اور یہ وہ قبر ہے جو سیف الدولہ نے وہاں مقبرہ تعمیر کرایا تھا. اس کے بعد چونکہ ایک بڑی ظاہر ہے کہ ایک عظیم جو واقعہ ہے، اس کے بعد منزل بھی ہے اسیران اہل بیت کی داخل شام. انشاءاللہ اس کو ہم موقوف کرتے ہیں کل کے سیشن کے لیے انشاءاللہ العزیز. تو مزید انشاءاللہ گفتگو پھر جاری رہے گی. جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین، علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے، اور 15 محرم الحرام کو جو قافلہ کوفہ کی طرف بلکہ شام کی طرف روانہ ہوا، اس کے درمیانی جو حالات و واقعات ہیں وہ آپ نے ملاحظہ کیے ہیں. ابھی پروگرام جاری ہے، چھٹا پروگرام ہے، اور اس کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچ ہے. کچھ ہی دیر میں ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر آپ کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، اور پھر آپ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں جو بھی گفتگو آپ نے سنی ہے. تو جیسے ہی مجھے بھائی بتاتے ہیں، جی بالکل، تو بریک کا وقت ہے ناظرین. بریک کے بعد واپس آ کے گفتگو سنتے ہیں اور آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں.